बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 15 सितंबर है, जुमातुल मुबारक की खूबसूरत सुबह, साल 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर से तारीख़ हिंदुस्तान, आज के लफ्ज़ और आज की बात के साथ, यानी सुबह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? मेरी तरफ से नेक दुआएं और ख्वाहिशात हमेशा की तरह आपके साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करें कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, सुबह के जुमातुल मुबारक के दिन ख़ास तौर पर सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला काम क्या हुआ करता है? जी, दरूद पाक पढ़ना। तो आइए सब मिलकर कम से कम एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। जी नाजरीन, तारीख़ी हमारा सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान, और तारीख़ हिंदुस्तान की सैर करते हुए हम पहुँचे हुए हैं 19वीं सदी के 5वें अशरे में, 5वीं दहाई में, यानी 1844 से 1848 तक का अरसा आज के दिन आपके सामने रखूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये 4 साल का अरसा है नाज़रीन। 1844, इससे पहले का अरसा मैं आपको पिछली किस्तों में बता चुका हूँ, आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर आप देखना मुनासिब समझे तो पिछली किस्तें मुलाहिज़ा फरमाएं। आज सिर्फ मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि ये वो अरसा है 4 साल का, 1844 से 1848 के 12वें गवर्नर जनरल, ताजे बरतानिया की तरफ से 12वां गवर्नर जनरल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए वारद होते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। 12वां गवर्नर जनरल, अरसा 1844 से 1848, 1844 1848। नाम है जी, 12वां गवर्नर जनरल है, नाम है लॉर्ड हार्डिंग। जी, ये रही सारी इंफॉर्मेशन। आज का हमारा प्रोग्राम, आज की हमारी इंस्टॉलमेंट एपिसोड इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगी। इसी के अहवाल, इसी के हालात, इसी के माहौल और इसी के रोल पर बात होगी इस बंदे की, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। और इसका अरसा है 1844 से 1848, 4 साल के लिए ये यहाँ पे हुकूमत करने के लिए बतौर गवर्नर जनरल विराजमान हुए। खैर, ये वो दौर था नाजरीन जब पंजाब में बहुत बड़े फसादात पैदा हो चुके थे। क्यों? इस अरसे में एक बहुत बड़ी शख्सियत, सिखों की, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत नामवर और चमकदार सितारा, तारीख जिसके नाम के बगैर हिंदुस्तान की तारीख ही अधूरी और नामुकम्मल रहती है, नाम है रंजीत सिंह। 40 साल का अरसा इस बंदे ने पंजाब पर हुकूमत की थी। ये पंजाब जो इस वक्त जहां हम बैठे हुए हैं, ये मगरबी पंजाब है और उधर हिंदुस्तान में मशरकी पंजाब है, यानी ये टोटल पंजाब मिलाकर बहुत बड़ा एरिया था और एक वसी सल्तनत और एक कामयाब मुल्क इसने रन किया। किसने? रंजीत सिंह ने। अच्छा, रंजीत सिंह के हुलिये के बारे में मैं आपको बताऊं। आपकी फ़ोटो मैं वैसे इस प्रोग्राम के थंबनेल में लगा दूंगा, बच्चों से कहूँगा लगा देंगे। उसका हुलिया इस तरह का था रंजीत सिंह का कि वो कद का छोटा था, यानी कोता कद, छोटे कद का,
آنکھ اس کی ایک ضائع ہو چکی تھی بچپن میں. وجہ بتائی جاتی ہے چیچک. چیچک کی وجہ سے اتنا شدید حملہ بچپن میں ہوا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, ایک آنکھ ہی باقی رہی, اور پورے چہرے پر چیچک کے بہت بدنما داغ تھے. لیکن ذہین فتین اتنا کہ چٹا ان پڑھ ہونے کے باوجود امور حکومت کو چلانا, اور اتنی کامیابی سے چلانا کہ اپنے افسران, اپنے وزیروں, اپنے مشیروں کو بھی اپنی مٹھی میں رکھنا, اور پورے ملک کی پبلک کو, عوام کو, عام آدمی کو بھی راضی رکھ لینا. اسی کا شاخسانہ ہے, اسی کا ترا امتیاز رہا ہے رنجیت سنگھ کا. 40 سال اس بندے نے حکومت کری اور کامیابی سے کری. پورے پنجاب کو اس نے یوں سنبھال کے رکھا جیسے کسی پھول کو اپنی مٹھی میں کوئی سجا کے یا گلدان میں سجا کے رکھتا. اور اس کے ہوتے ہوئے کہیں بھی کوئی بھی شورش نہیں ہوئی, فسادات نہیں ہوئے, کوئی لڑائیاں, کوئی جھگڑے, کوئی تنازعات بڑے لیول پہ برادریوں کے, سرداروں کے, پورے پنجاب میں. ایک یوں سمجھیں کہ ایک سنہری دور گنا جاتا ہے پنجاب کی تاریخ کا, اور وہ بجا طور پر تاریخ کی کتابوں میں وہ شخص رنجیت سنگھ کو کہا جاتا ہے شیر پنجاب. یہ خطاب ملا ہے اس کو, اس شخصیت کو, اور اس کا مزار, اس کا دربار یا اس کی قبر جو ہے یہ ہمارے لاہور میں, اپنے لاہور میں آج بھی آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں. بادشاہی مسجد کے پہلو میں یادگار پاکستان کے بالکل ساتھ اس کی قبر موجود ہے. اس وہاں پہ دربار, مزار بنا ہوا, مقبرہ بنا ہوا چھوٹا سا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو لاہور آ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ شخص تھا جس نے پورے دھڑلے کے ساتھ حکومت کری پنجاب پہ, اور وصف کیا تھا سب سے بڑا وصف, یہ انگریز بہادر کا آزمودہ, پکا اور سچا خیر خواہ اور دوست تھا. کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اس نے انگریز کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا, اور اس میں اس کا خود حصہ بھی نہیں بنا. یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ پنجاب میں براجمان رہا 40 سال تک کا عرصہ. اسی وجہ سے کہ یہ انگریز کی دوستی نبھانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنی ساری صلاحیتیں, اپنی ساری خوبیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انگریز حکومت کے ساتھ بڑی سیٹنگ رکھی. اچھا, خاص بات اور اس کی یہ کہ چٹا ان پڑھ تھا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, الف بے پہ اور گنتی لکھنا بھی نہیں آتی تھی. اگر کسی چیز کا حساب کرنا ہوتا تھا نا, لکھنا ہوتا تھا, تو اپنے کمرے میں جا کر, خوابگاہ میں یعنی بیڈ روم میں جا کر دیوار پر کوئلے کے ساتھ ایک لکیر لگا دیا کرتا تھا. 2 لکھنا ہے تو 2 لکیریں لگا دیں, 3 لکھنا ہے تو 3 لکیریں لگا دیں. یہ طریقہ تھا اس کا حساب رکھنے کا. ہے نا عجیب بات. اس کے بارے میں, اس کی شخصیت کے بارے میں اگر میں تفصیلات میں جاؤں گا ناظرین, تو آج کی ایپیسوڈ, آج کا پروگرام یہیں پہ ہمارا گزر جائے گا. لیکن میں نے 12ویں گورنر جنرل کی بات کرنی ہے. اس کے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اگر ہم شخصیات کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمارا اصل مقصد جو ہندوستان کی تاریخ ہے وہ پیچھے رہ جائے گی, اور شخصیات غالب آ جائیں گی, آگے نکل جائیں گی. ایک ایک شخص جو ہے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو پھر بہت, یہاں تو 4 سال کا عرصہ بھی پھر کم ہے ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کے لیے. اس لیے میں نے تھوڑے عرصے میں, کم عرصے میں, مختصراً آپ کے خدمت میں ہندوستان کی مکمل پچھلی 4000 سالہ تاریخ رکھنا میرا مقصد ہے کہ کل کلاں کو بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت پڑے تو وہ یوٹیوب کے اس چینل سے نکال کر دیکھ سکتا ہے. اگر کسی نے پیپر دینے ہو یا کہیں کوئی امتحان دینا ہو ہندوستانی تاریخ کا, اس کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے, یا پھر کسی کو شوق ہو
جاننے کا، جانکاری حاصل کرنے کا، ہندوستان کی قدیم تہذیب اور اس کی تاریخ کے بارے میں اگر کوئی نالج معلومات لینا چاہتا ہو۔ خیر، 12واں گورنر جنرل تشریف لاتے ہیں، یہ آتے ہیں 1844 میں، اور رنجیت سنگھ کی موت ہوتی ہے 1839 میں۔ رنجیت سنگھ بہترین حکومت کرنے کے بعد، ایک طاقتور فوج بنانے کے بعد، اس کی فوج کی تعداد ناظرین 80,000 تھی، اور جدید تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوج پورے ہندوستان میں۔ اس کے جیسی فوج کسی ملک، کسی ریاست کے پاس نہیں تھی جو فوج اس کے پاس، اس کا دفاع اتنا مضبوط تھا۔ اسی فوج کے بل بوتے پر اس نے ناظرین کشمیر پر فتح کر لیا تھا، جو آج کل ہمارا آدھا آزاد کشمیر اور آدھا مقبوضہ کشمیر ہے۔ یہ سارے کا سارا اپنی فوج کے بل بوتے پر رنجیت سنگھ نے فتح کیا، اور وہاں کا گورنر جنرل، وہاں کا حکمران مقرر کر کے آیا گلاب سنگھ راجپوت، نام تھا اس شخص کا گلاب سنگھ راجپوت، اسے گورنر مقرر کیا کشمیر کا، اور واپس آ کر پنجاب کے شہر لاہور میں ڈیرے ڈالے۔ یہی اس کا دارالحکومت تھا رنجیت سنگھ کا، یہیں پہ اس کا بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا بچھونا ساری عمر یہیں پہ رہا۔ خیر، اس کی وفات ہوتی ہے 1839 میں رنجیت سنگھ کی۔ اس کے بعد پھر کیا تھا کہ پنجاب جو امن و امان کے حوالے سے ایک مثالی ملک تھا پورے ہندوستان کے لیے، یہاں پر فسادات، قتل و غارت گری، جھگڑے، لڑائیاں، تنازعات نے بھرمار کر دی۔ بھائیوں نے بیٹے کو، بیٹوں نے بھائیوں کو قتل و غارت گری شروع کر دی، خون بہانا شروع کر دیا۔ رنجیت سنگھ کے ساتھ رواج کے مطابق اس کی 5 رانیاں چتا میں ستی کر دی گئی، یعنی زندہ جلا دی گئی رنجیت سنگھ کے ساتھ۔ صرف ایک بیوی بچی، اور وہ اس وقت لاہور میں نہیں تھی، اس لیے بچ گئی، ورنہ اس کو بھی آگ میں پھینک دیا جاتا، اس کو بھی رنجیت سنگھ کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ اسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اس کا وجود رہا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں، ستی کے بارے میں۔ خیر، اس کے لوگوں نے مل کر، سرداروں نے مل کر رنجیت سنگھ کے ایک بڑے بیٹے کو بٹھایا تخت پر، لیکن وہ کچھ ہی ہفتوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مارا گیا۔ پھر کیا تھا، رنجیت سنگھ کے پرانے دشمنوں نے اور بدخواہوں نے مل کر رنجیت سنگھ کی نسل کے درجنوں شہزادوں کو قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو پوتوں تک قتل کر دیا، اور بالآخر انگریز سرکار کو مداخلت کرنا پڑی۔ پنجاب میں پیس اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بحال کرنے کے لیے انگریز سرکار کو اس میں انٹرفیرنس کرنا پڑی، اور یہ انٹرفیرنس کرنے والی کون سی شخصیت تھی؟ یہی 12واں گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ۔ اس نے فوری طور پر جب اس نے دیکھا کہ پنجاب کے حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور یہ بہترین اور بڑی طاقتور فوج رکھنے والا ملک ہے، تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے چھوٹے سے بیٹے کو حکمران مقرر کر دیا۔ کس کے؟ رنجیت سنگھ کے چھوٹے سے، وہ اس کی بیوی جو اپنے بچے کے ساتھ لاہور سے باہر دور تھی، اس کو لا کر اس کے نابالغ بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا، پنجاب کا راجہ مقرر کر دیا، اور یہ کہا کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا، جب تک یہ بچہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سوجھ بوجھ حاصل نہیں کر لیتا، تب تک یہ اس کے اختیارات اس کی ماں استعمال کرے گی۔ یہ تھی فیصلہ کس کا؟ لارڈ ہارڈنگ کا، اور ایسا ہی اس نے کیا۔ اور ادھر کشمیر میں
کشمیر میں جو راجپوت صاحب تھے، گلاب سنگھ راجپوت، جو گورنر بنایا ہوا تھا رنجیت سنگھ نے کشمیر فتح کرنے کے بعد، اس کو انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حکمرانی جاری رکھو، اب کشمیر میں آپ کام ٹھیک چلا رہے ہو، اس کو وہیں پہ رہنے دیا، اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اب جو نیا بیٹا، جو بچہ اس کا رنجیت سنگھ کا بٹھایا تخت پر لاہور میں، اس بچے کا نام تھا دلیپ سنگھ۔ دلیپ سنگھ اس بچے کا نام تھا، لیکن اس کے خلاف بھی سازشیں شروع ہو گئی۔ اندر کھاتے اوپر ہی اوپر سے تو انہیں تسلیم کر لیا اس کو پنجاب کا حکمران راجہ، مگر فوج کے اندر بغاوت شروع ہو گئی، اور فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کا نام تھا تیج سنگھ۔ تیج سنگھ فوج کا چیف کمانڈر ان چیف تھا، آرمی چیف تھا، سٹاف کا تیج سنگھ۔ یہ صاحب تھے تیج سنگھ، یہ غالب آ گیا جی پورے پنجاب میں، اس نے سارے سازشیوں کو کچل کر رکھ دیا، اور اس نے اس کے بیٹے اور یعنی راجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے اور اس کی ماں سمیت تخت پر بھاگنے سے، جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، اب ان کا تیج سنگھ کا خیال یہ تھا اس کی فوج کا کہ ہمارے میں اتنی سکت اور طاقت اور ہمت ہے کہ ہم انگریز سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، انگریز کو گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں، انگریز کو دھول چٹا سکتے ہیں۔ سو انہوں نے یہی کیا، دریائے ستلج کو پار کیا اور دلی پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، روانہ ہوئے پوری کے پوری فوج۔ دریائے ستلج کو کراس کرنے کے بعد جب یہ دلی کی طرف بڑھے تو 3 بریگیڈ انگریز فوج کی پوری تیاری کے ساتھ بڑھی ان کی طرف۔ اس سے پہلے کہ یہ دلی پہنچتے ان کو رستے میں لے لیا۔ 3 ہفتے میں 4 خون ریز، خوفناک اور خطرناک ترین جنگیں ہوئی سکھوں اور انگریزوں کے درمیان۔ کہا جاتا ہے، ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انگریز کو جتنی جنگیں ہندوستان میں لڑنی پڑی، ان سب میں سے زیادہ جس میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انہیں مقابلہ دکھائی دیا انگریز کو، وہ یہی جنگیں تھیں سکھوں کے ساتھ، تیج سنگھ کے زیر نگرانی۔ 3 ہفتے تک صرف جاری رہی اور 5 مقامات پر خون ریز لڑائی ہوئی۔ اتنی خوفناک جنگیں ہوئیں کہ کہا جاتا ہے دریائے راوی اور دریائے ستلج میں پانی کی جگہ خون نظر آ رہا تھا، اتنی زبردست خون ریزی اور لڑائی ہوئی۔ اس کا منطق، یہ نتیجہ کیا نکلا بالآخر؟ 3 بڑے مقامات پر سکھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا اور انگریز کی فوج فاتح قرار پائی۔ کہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بڑی جگہ مدکی اور فیروز پور تھی۔ مدکی ایک مقام تھا میدان جنگ اور فیروز پور کے درمیان کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ سر ہیو گف مدکی اور دوسرا علاقہ تھا فیروز پور۔ یہاں پر پہلی شکست ہوئی سکھ فوج کو، اور یہ وقت اور موقع تھا دسمبر 1845۔ اس تاریخ کو، اس مہینے میں، اس سن میں، ان 2 مقامات کے درمیان جو بہت بڑا جنگی ایریا تھا، یہاں پر جنرل ہیو گف، انگریز فوج کا ایک بہادر جنرل ہیو گف، ان صاحب نے یہاں پہ پہلی فتح سمیٹی۔
اس میدان جنگ میں اس تاریخ کو اس جرنل نے پہلی فتح سمیٹ کر سکھ فوجوں کے مورال کو ڈاؤن کر دیا۔ اب جب یہ خبر پھیلی دوسرے علاقوں میں جہاں پر ابھی لڑائیاں جاری تھیں، تو دوسری بہت بڑی شکست، ظاہر ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بہت آپ کا مضبوط گڑھ جو تھا وہ اپنے ہاتھ سے جاتا رہے تو دوسری فوج کا ہمت اور حوصلہ پستی کا شکار ہو جانا قدرتی سی بات۔ دوسری بڑی شکست ہوئی سکھ فوج کو انگریز کے ہاتھوں۔ علی وال اور موبرون یہ علاقہ تھا، میدان جنگ تھا، اور یہاں پہ تھا جنرل سمتھ، علی براؤن، یہ علاقہ تھا۔ یہ جنوری 1946 کی بات ہے، یعنی دسمبر 1845 میں پہلی، اور اگلے ہی ہفتے، اگلے ہی مہینے جنوری 1846 میں یہاں پہ جنرل سمتھ نے ان صاحب نے دوسرا مارکا فتح کیا، دوسری فتح اپنے نام کی، دوسری جگہ پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور مقام تھا یہ علی براؤن جی۔ اس میدان جنگ میں جب ان کو بھی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو باقی کی فوج نے ظاہر ہے وہی کیا جو کرنا پڑنا تھا، ہتھیار ڈال دیے، انگریز فوج کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا، ان کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑ دیا۔ اب ان کا نشہ پوری طرح سے سکھ فوج کا اتر چکا تھا، بلکہ زیادہ تر تو مارے جا چکے تھے فوجی، جو بچے تھے انہوں نے خود کو جنگی قیدی بنوا لیا، لیکن مزید لڑائی لڑنے سے انکاری ہو گئے۔ خیر پھر کیا تھا، واپس لایا گیا انگریز نے خاص کام پھر یہ کیا، اس کے نتائج کیا ہوئے اس شکست کے، اور انگریز کی فتح کے نتائج یہ ہوئے کہ راوی اور ستلج کے درمیان کا علاقہ، دریائے راوی اور دریائے ستلج پنجاب میں ایک بہت لمبی چوڑی وسیع و عریض پٹی ہے جو زراعت کے لیے سونے کی چڑیا کا درجہ رکھتی تھی، اور اس وقت بھی ہے۔ اس کو براہ راست اس نے اپنے قبضے اور کنٹرول میں لے لیا انگریز نے، وہ قبضہ اپنا رکھا، باقی کا جو پنجاب تھا وہ واپس اس کے اسی بیٹے کو دیا، دلیپ سنگھ کو، جو ابھی نابالغ تھا۔ اس کی ماں جب اسے بغل میں دبا کر لے گئی تھی، اس کی جان بچا لی، اس کو ڈھونڈ کر لایا گیا اور واپس لاہور میں لا کر پنجاب کا حکمران مقرر کر دیا۔ یہ 1845 تک کا عرصہ ہوا۔ یہ سلسلہ، یہ جو ایک تلخ تجربات تھے، ایک ایریا تھا، اس کے ساتھ نمٹتے 12ویں گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ کی مدت ملازمت پوری ہوئی۔ اس نے انہی کمیوں کوتاہیوں کو، انہی سرزنشوں کو، انہی سازشوں کو دفن کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے اس نے اپنا ہمہ تن توانائیاں صرف کر دی، اور وہ اس میں سرخرو بھی ہوا، کامیاب بھی ہوا، اور یوں 1848 میں واپس اپنے آبائی وطن یعنی یو کے، یعنی انگلستان، یعنی انگلینڈ چلا، گریٹ بریٹن چلا، تاج برطانیہ کے پاس واپس جا کر رپورٹ کر دی۔ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ 13واں گورنر جنرل پہ کون آیا، ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے کیا رول پلے کیا، کیا کردار ادا کیا ہندوستان کی تاریخ میں۔ 12ویں گورنر جنرل نے، لارڈ ہارڈنگ نے، جو خاص اور نمایاں کارکردگی دکھائی، وہ میں نے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہو۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی آج کے لفظ کی طرف۔ آج کا لفظ ہے جی شیرمال۔ کیا بولا میں نے؟ شیرمال۔
یہ بیکری کی دکانوں پر ہم ایک چیز لے کر کھاتے ہیں، بن کی شکل کی، ڈبل روٹی کی شکل کی، پھولی ہوئی روٹی بڑی ساری، اسے بولتے ہیں شیر مال۔ یہ ملاحظہ فرمائیں آج کا لفظ شیر مال، یہ ناظرین دو الفاظ کا مرکب ہے، شیر علیحدہ ہے، مال علیحدہ ہے۔ شیر دونوں الفاظ جو ہیں یہ فارسی کے ہیں، فارسی زبان کے۔ شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ۔ اب جو مال کا لفظ ہے نا، یہ آپ کو عربی زبان میں بھی ملے گا، انگریزی زبان میں بھی ملے گا، دیگر کئی زبانوں میں موجود ہے، مگر وہاں پہ اس کے معنی اور مطالب مختلف ہے۔ یہ فارسی میں جو مال کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مالیدن، یہی ملنا یعنی گوندنا، وہ روٹی جو دودھ میں گوند کر بنائی جائے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ دودھ میں مالیدن کر کے، مل کر بنائی جائے، اسے کہتے ہیں شیر مال، یعنی دودھ میں گندھی ہوئی روٹی۔ کیسا رہا آج کا لفظ؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بات یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ شرافت اور بھلامانسی اور ضرورت سے زیادہ اچھائی انسان میں نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے۔ اس معاملے میں بھی دیگر معاملات کی طرح انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے، بیلنس، توازن قائم رکھنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ شرافت، ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا، ایک حد سے زیادہ شریف ہونا آپ کا گناہ بن جاتا ہے، یہ آپ کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، غور تو کیجیے گا، اور جو سمجھ آئے وہ کمنٹس میں لکھیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھا کریں ڈھیر سارا خیال، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ فی امان اللہ، رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔